बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम असातिज़ा इकराम, इंशाअल्लाह आज हम तसव्वुर मुअल्लिम के पेश नज़र सूरह जुमा की दूसरी आयत का मुताला करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि मुअल्लिम की ज़िम्मेदारियाँ, उसके इख्तियारात, उसके दायरे कार के सिलसिले में हमें क्या रहनुमाई मिलती है। जैसे कि आप जानते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद की इस आयत के ज़रिए से रसूल सल्लल्लाहु के बैसत के सिलसिले में गुफ्तगू फरमाई है। इसी से मुताल्लिक़ कुरान मजीद की सूरह आल इमरान की इस आयत में भी तफसीलात मिलती हैं जो आपके स्क्रीन पर हैं। बिल्कुल वही मुद्दा और मंशा यहाँ भी बयान किया गया है। जैसे कि आप जानते हैं, रसूल करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है। तो मतलब ये कि तालीम व ताल्लुम से जिनका ताल्लुक़ है उनको चाहिए कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की रिसालत के सिलसिले में जो बातें इरशाद फरमाई गई हैं कुरान मजीद में और जिनकी मज़ीद वजाहत हदीस के ज़रिए की गई है, उन सब का गहराई से मुताला करें। हम ये कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह आज के इस मुताले कुरान में कि वह तमाम ही तफसीलात हमारे सामने आएँ जो तालीम व ताल्लुम के लिए लाजमी शराइत के तौर पर ज़रूरी मालूम होती हैं। पहले आयत को हम अलग अलग हिस्सों में करके देखते हैं कि अल्लाह ताला ने क्या बयान फरमाया है और उन हिस्सों से हम क्या कुछ समझ सकते हैं। तो इस तरह से सूरह जुमा की इस दूसरी आयत में 8 हिस्से हम अलग अलग करके समझ सकते हैं, गौर कर सकते हैं कि अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया है। हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मीयीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। तो इस तरह से हर एक हिस्से का एक मैसेज है, एक पैगाम है, दावत गौर व फिक्र है। यहाँ ये बात बताई गई है हुवल्लज़ी के ज़रिए से कि ये एक बशारत है। जैसा कि हम जानते हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले से और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से कुरान मजीद में ज़िक्र किया गया है कि एक पैगम्बर आने वाले हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पैगम्बर भेजने की दुआ फरमाई थी और उनके कार्य रिसालत में जो काम हों उनका भी जिक्र फरमाया था, और वही बात अल्लाह तबारक तआला ने सूरह जुमा की दूसरी आयत में बयान फरमाया। तो इसमें एक पहलू तो बशारत का है कि जो अंबिया अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई थी कि पैगम्बर आएँ जो किताब हिकमत की तालीम दे, तज़किया फरमाएँ, वो बशारत और वो दुआ हमारे सामने है। और दूसरा पहलू ताकीद का है, मतलब ये कि ये वही खुदा है जिसने मुख्तलिफ ज़मानों में पैगम्बर भेजे, रसूल भेजे ताकि इंसानों की हिदायत का काम अंजाम पा सके। अब ये आखिरी रसूल आए हैं तुम्हारे दरमियान और उनका जो काम है, उनकी जो जिम्मेदारियां हैं वो बता दी जा रही हैं, लिहाजा तुमको उनकी बातों पर तवज्जो करना चाहिए, उन पर ईमान लाना चाहिए। तो इसमें बशारत का भी पहलू है और ताकीद का भी पहलू है। साबिक़ अंबिया अलैहिस्सलाम के सिलसिले में हम जानते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये दुआ सूरह बकरा में है और सूरह सफ़ में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ मौजूद है। तो हुवल्लज़ी का रेफरेंस उस तरफ है। बास फ़िल उम्मीयीन में हमको पहले बास के बारे में समझना चाहिए कि अरबी ज़ुबान में ये जो लफ्ज़ का इस्तेमाल होता है उसके माने और उसके इम्प्लिकेशंस क्या हैं। बास के माने उठाने के हैं, ऊंचा करने के हैं, उभारने के हैं। तो रसूल करीम अलैहिस्सलाम भेजे गए थे इसलिए कि लोगों को उठाएं, शिर्क और जहालत से उठाएं और हिदायत की नूर से उनको मुनव्वर करें। आखिरत में लोगों को उठाने के सिलसिले में जो जिक्र कुरान मजीद में मिलता है उसमें भी बास का जिक्र है, जैसे कि ये आयत वमा खलक़कुम वला बासकुम इल्ला कनफ्सिन वाहिद, तुम्हारा पैदा करना और दोबारा खड़ा करना एक शख्स के पैदा करने और जिंदा करने के बराबर है। तो बास के माने दोनों हैं, एक तो ये कि उभारना और उठाना, ऊंचा करना, एलिवेट करना, और दूसरा ये कि मरने के बाद दोबारा उठाना। वही माने में अलग पैरा में बयान किया गया है। ये एक आयत है सूरह मुजादिला की, आप देख सकते हैं। फिल उम्मीयीन से मुराद वो लोग जो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की बैसत मक्के मुअज़्ज़मा में हुई और हम जानते हैं कि उस वक्त के हालात ऐसे थे
کہ ہر طرف جہالت تھی، ہر طرف ظلم و ستم تھا، اور بہت ہی کم لوگ ایسے تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے، اور ان کے پاس کوئی کتاب بھی محفوظ نہیں تھی۔ اس سے پہلے جو آسمانی صحیفے اور کتابیں نازل ہوئی تھی، یا تو وہ ختم ہو گئی تھی، یا تو ان کو انہوں نے ڈسٹارٹ کر دیا تھا، تحریم کر دی تھی اس میں۔ تو اس طرح سے ان دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے امیین کہا گیا ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، ان پڑھ تھے، جاہل تھے، گمار تھے، اور دوسرا یہ کہ ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی۔ تو ایسے لوگوں کے درمیان رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا گیا، اس لیے آپ کو امی کہا جاتا ہے۔ امی کا ریفرنس مکہ معظمہ کے لوگوں کی طرف ہے، آپ کی قوم کی طرف ہے، لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ مفسرین نے اس کی مختلف وضاحتیں فرمائی ہیں۔ امام راضی نے کہا الامی امت عرب کی طرف منسوب ہے، وہ امی اس لیے ہے کہ نہ وہ پڑھنا لکھنا جانتے تھے، نہ ہی ان کے پاس کوئی کتاب تھی۔ آیت کے آخر میں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اسی جانب کی اشارہ ہے کہ نہ صرف ان کی موجودہ صورتحال بلکہ ایک عرصے دراز سے وہ ضلالت کے اندھیروں میں بھٹک رہے تھے۔ قرآن مجید کی جو آیت ہے وہ الذی سے شروع ہو کر فی ضلال مبین پر ختم ہوتی ہے، تو اس کے درمیان ایک بڑا ہی جامع خطاب ہے جو رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی کار رسالت سے متعلق ہے، عرب کی صورتحال سے متعلق ہے، ان کی جو کیفیت رہی ہے برسہ برس سے اس کا اظہار ہے۔ تو بڑی ہی جامع بات اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمائی ہے۔ یہاں امی کے بالمقابل ضلال ہے۔ قرآن مجید کی آیتوں کو سمجھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کے جو معنی و مفاہیم ہیں ان کو ہم غور سے سمجھیں، اور یہ دیکھیں کہ کس سیکوینس میں وہ آیت کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ اب یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ فی الامیین، امیوں میں رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا گیا، تو یہاں زلال سے اس کا تعلق ہے، یعنی یہ کہ وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے اور اس کے علاوہ گمراہی میں مبتلا تھے۔ اب آپ اس کو ٹرانسلیٹ کریں اپنے ایجوکیشنل پرسپیکٹیوز میں، تو مطلب یہ ہوگا کہ آپ کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ طلباء کو آپ اونچا اٹھائیں، یعنی جب کسی ذمہ داری پر تفویض کیا جاتا ہے، ذمہ داری دی جاتی ہے، تو ذمہ داری کی وضاحت بھی کر دی جاتی ہے کہ وہ ذمہ داری کس طرح سے ادا کرنی چاہیے۔ تو ذمہ داری ادا کرنے کا جو پہلا مرحلہ رہے گا وہ یہ کہ ہمارے طلباء ہمارے تحت ہیں، ہم ان کے سلسلے میں جواب دہ ہیں، لہٰذا ہم ان کو اوپر اٹھانا چاہیے، ایلیویٹ کرنا چاہیے، ان کو ایکسلنٹ پوزیشن پہ لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو سوال اپنے آپ سے کریں کہ بحیثیت ایک ٹیچر کے آپ اپنے طلباء کو کیسے اونچا اٹھائیں گے، کیسے ان کو ایلیویٹ کریں گے، اور اس کا معیار کیا ہو، کیا سٹینڈرڈز اور کیا معیار اپنے پیش نظر رکھیں گے۔ اس سلسلے میں صرف دو باتیں آپ سے عرض کرنی ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم علمی و فکری برتری پر توجہ کریں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے علم کی بنیاد پر تبدیلی لائی، اور پہلی آیت بھی ہم نے پڑھی جو علم ہی سے متعلق تھی۔ تو مطلب یہ ہے کہ اونچا اٹھانے کا جو پروسیس ہے وہ علم سے شروع ہوتا ہے، اور علم ہی سے شروع ہونا چاہیے۔ علم کی غیر موجودگی میں جو پروسیس اختیار کیا جائے گا وہ اونچا اٹھانے کے لیے کافی نہیں رہے گا۔ وقتی طور پر تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ترقی کر لے، لیکن وہ ترقی پائیدار نہیں ہو سکتی۔ تو پہلی بات علمی و فکری برتری سے متعلق ہونی چاہیے، اور دوسری بات اخلاقی برتری۔ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بعثت سے متعلق یہ دونوں پہلو واضح فرمائے ہیں کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے اور مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو دونوں پہلو اگر پیش نظر ہیں تو ایکسلنس سے حاصل کرنے میں، پرفیکشن کو یقینی بنانے میں، اسٹوڈنٹس کو ایلیویٹ کرنے میں بڑی حد تک کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ تو پہلے آپ اپنا ایک ویژن بنائیں، کل بھی اس پر گفتگو ہوئی تھی کہ بغیر ویژن کے کوئی کام نہیں کیا جا سکتا۔ تو آپ اپنے طلباء کے سلسلے میں ایک ویژن فارم کریں کہ آپ ان کو کس طرح سے ایلیویٹ کریں گے، کیسے ان کو آگے بڑھائیں گے، علمی ارتقاء کن بنیادوں پر آپ کریں گے وہ آپ ڈیزائن کریں۔ آپ کی مدد کے لیے کچھ باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ کانسیپچول انڈرسٹینڈنگ پر توجہ دیں، روٹ لرننگ کی طرف اور بائی ہارٹ کرنے کی طرف طلباء اس لیے آگے بڑھتے ہیں کہ اس میں ان کو آسانی محسوس ہوتی ہے۔ آپ ان کو ہدایت دیں، ڈائریکشن دیں، ان کو گائیڈ کریں، بتائیں کہ جن جن چیزوں کو ہم پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں ان کی اگر بنیادوں کو سمجھ لیں تو بلا شبہ آگے کے مراحل آسان ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں لرننگ ڈیفیکلٹیز جن کو ہوتی ہے، جو سلو لرنرز ہوتے ہیں اور لرننگ آؤٹ کم جن کا میجریبل نہیں ہوتا ہے، ان کے بارے میں یہ بالکل ہی متفقہ طور پر بات سامنے آتی ہے کہ ان کی بیسکس صحیح نہیں ہوتی۔ بیسکس میں اگر وہ صحیح نہ ہو
تو ظاہر بات ہے ان کی اونچائی کی جو رفتار ہے، جو جس رفتار سے وہ اونچا اٹھتے ہیں، اس میں بڑی حد تک کمی آ سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خود سے آگے بڑھنے کے سلسلے میں ان کو متوجہ کریں۔ کسی بھی کلاس میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ آلریڈی نون جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کی پرسنٹیج 2 to 5% ہوتی ہے، یعنی 2 to 5% اسٹوڈنٹس کسی بھی کلاس میں ایسے ہوتے ہیں جو جانتے ہیں کہ کیا پڑھایا جا رہا ہے یا آگے کیا پڑھایا جانے والا ہے۔ اور آج کی ترقی اس قدر ہے کہ طلبہ آن لائن جا کے بہت سی چیزیں معلومات اپنے اس میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں، معلومات لے سکتے ہیں مختلف سبجیکٹس کے سلسلے میں، مختلف لیسنز کے سلسلے میں۔ لہٰذا ہم ان کو موٹیویٹ کریں کہ آگے کی اسٹڈی وہ خود سے کیسے کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی طالب علم اپنے طور سے آگے بڑھ کر کچھ چیزیں سمجھتا ہے، سیکھتا ہے، تو وہ آپ کے دائرے میں آ جائے گا۔ اگر آپ نہ سکھائیں تو ظاہر بات ہے آج کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ کسی طالب علم کو محتاج نہیں رکھے گی آپ کا۔ لہٰذا آپ کو آگے بڑھ کر یہ پہل کرنا چاہیے کہ طلباء کو بتائیں کہ وہ سیلف اسٹڈی اور آگے کی اسٹڈی کس طرح سے کر سکتے ہیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اچھی طرح سے مشق کرائیں، جو کچھ سیکھتے ہیں طلباء اور جو کچھ سمجھتے ہیں ان کو ہدایت دیں کہ وہ تحریر میں لائیں، باضابطہ ان کے نوٹس تیار کریں، نوٹس اپڈیٹڈ رکھیں اور آپ جائزہ لیں۔ تو یہ 3 چیزیں ہو سکتی ہیں علم ارتقاء کے سلسلے میں۔ جہاں تک اخلاقی برتری کا تعلق ہے، اس میں سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کریں۔ یہیں سے اخلاق کے سوتے پھوٹتے ہیں، محبت ہی سے اور خوف ہی سے تمام کام انجام دیے جاتے ہیں۔ اگر یہ نہ ہو تو ظاہر بات ہے کہ اچھے کام مستقل انجام دینا ممکن نہیں ہوتا۔ پھر اسی طرح سے یہ بات بھی بتائیں کہ ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے۔ طلباء کے ساتھ تو وہ اچھا سلوک کریں گے ہی، لیکن جو دیگر نان ٹیچنگ سٹاف ہے جو پڑھاتے نہیں ہیں اسکول میں، ان کے ساتھ بھی ان کا بیہیویئر اچھا ہونا چاہیے۔ اور ان کو جو اسکول کو جو لاتے ہیں آٹو رکشہ والے یا کوئی اور وہیکل والے، ان کے ساتھ ان کا بیہیویئر اچھا ہونا چاہیے، ان کے اپنے گھر میں، ان کے اپنے پڑوس میں۔ بہرحال طالب علم کا جو رویہ ہے، اس کا جو ایٹیٹیوڈ ہے، وہ آپ کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ جیسے استاد ہوں گے اسی طرح کے طلباء بھی ہوں گے۔ لہٰذا ان کے اندر اگر گڈ مینرس ہوں تو مطلب یہ ہے کہ اساتذہ بھی اسی معیار کے ہیں۔ تو اچھا سلوک وہ کریں، ہر وقت اچھے اخلاق سے پیش آئیں، اس کی طرف آپ ان کو متوجہ رکھیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ شخصی ارتقاء پر اور احساس جواب دہی پر بھی ان کا ہمیشہ متوجہ رکھیں۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر طلباء میں پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ وہ آنے والے دنوں میں اپنے آپ کو سنبھال سکیں گے، بڑے سے بڑے چیلنجز کو فیس کر سکیں گے۔ شخصی ارتقاء کے سلسلے میں یہ بات بنیادی طور پر بتائے گی کہ ہر فرد اپنی تربیت کا خود ذمہ دار ہے۔ استاد ہیں، والدین ہیں اور دیگر مربین ہیں، وقتی طور پر مدد کریں گے، لیکن ایک فرد کو اپنی تربیت پر خود توجہ دینا چاہیے۔ جب تک کہ وہ توجہ نہیں دے گا، باہر کے جو انفلوئنسز ہیں، باہر کی جو کوششیں ہیں، وہ زیادہ کارگر نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا ہم اپنے طلباء کو اس بات پر متوجہ رکھیں کہ وہ اپنی شخصیت کے ارتقاء پر ہمیشہ توجہ دیتے رہیں۔ اور احساس جواب دہی، وہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں، اپنے پیرنٹس کے سامنے جواب دہ ہیں، اساتذہ کے سامنے جواب دہ ہیں، اپنے آپ سے بھی جواب دہ ہیں۔ وہ تو یہ احساس ان کو کرانا چاہیے۔ تو اخلاقی برتری کے سلسلے میں یہ پہلو پیش نظر رکھے جا سکتے ہیں۔ تیسرا جو حصہ ہے اس آیت کا، رسولا منہم، کہ انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک رسول اٹھائے اور بھیجے۔ رسل مطلب یہ کہ آہستہ اور نرمی سے چلنا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہواؤں کے لیے بھی اس کا استعمال فرمایا ہے قرآن مجید میں۔ هو الذی یرسل الریاح، وہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، یعنی بھیجنا، نرمی کے ساتھ چلنا، سافٹ جو موومنٹ ہوتا ہے اس کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اسی لیے رسول بھی اسی زمرے میں آتے ہیں جو بھیجے جاتے ہیں، روانہ کیے جاتے ہیں پیغام دے کر۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس رسول آئے ہیں جو تم ہی میں سے ہیں۔ مطلب رسول ایسے ہی نہیں آتے، وہ اپنے آپ سے ڈکلیئر نہیں کرتے، ان کو بتایا جاتا ہے کہ وہ رسول ہیں، بعد میں وہ ڈکلیریشن دیتے ہیں، پہلے ڈکلیریشن ان کا نہیں ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ بھیجے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ تو رسول منہم سے مراد رسالت کی صداقت کی طرف یہ اشارہ ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، یہ چوتھا حصہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام انہیں آیات سناتے ہیں۔ یہ تلون سے کل بھی ہم نے پڑھا، یتلون کتاب اللہ کے حوالے سے، کہ اس سے مراد
مکمل یکسوئی کے ساتھ، دلی آمادگی کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ، خوشی و خضوع کے ساتھ کسی کے پیچھے چلنا، اور کسی بھی قسم کی رکاوٹ آنے نہ دینا، کسی بھی قسم کی رکاوٹ نہیں آنا چاہیے. اس کو ہم تلون کہتے ہیں. اسی سے یتلو علیہم آیاتہ کا ذکر آتا ہے. مطلب یہ کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ان کو آیات پڑھ کے سناتے تھے. تو تلاوت سے مراد 3 باتیں اس میں شامل ہیں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں. ایک ہے قرأت، اور پھر غور و فکر، اور اس کے بعد عمل آتا ہے. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو ذمہ داری تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی، آپ نے یہ ذمہ داری جو انجام دی یتلو علیہم آیاتہ کے ذریعے سے، کہ انہوں نے اہل مکہ کو آیات سنائی بھی، ان کو غور و فکر کی دعوت بھی دی، اور ان کو عمل کے لیے بھی ابھارا. تو جو لوگ ایمان لائے یہ اس کا بالکل مجسم تھے، اس کا بالکل نمونہ تھے، جو یتلو علیہم آیاتی کے ذریعے سے ہم پر واضح ہوتا ہے. تلاوت اس لیے ہم صرف قرآن مجید ہی کے لیے استعمال کرتے ہیں، کسی اور کتاب کے لیے نہیں، کیونکہ تلاوت جب کہتے ہیں تو عمل لازم آ جاتا ہے، اور ہر کتاب کے لیے ضروری نہیں کہ اس پر عمل کیا جائے. بعض کتابیں بس پڑھنے کے لیے ہوتی ہیں. تو اس طرح سے تلاوت صرف قرآن مجید ہی کے سلسلے میں کہتے ہیں. یہ ایک نمایاں کام ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا. اس سے مراد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اہل مکہ کے افکار کا، اعمال کا، عقائد کا آپ نے اصلاح کا کام فرمایا اس کے ذریعے سے. امام طبرسی نے اس کا جو مفہوم لیا ہے وہ یہ کہ انہیں قرآن مجید سنانا جس میں حلال و حرام اور احکامات اور حق و صداقت سے متعلق تمام دلائل موجود ہیں. نہ صرف یہ کہ پلین ٹیچنگز ہیں، بلکہ سالڈ ایویڈنسز بھی ہیں کہ یہ ٹیچنگز، یہ تعلیمات انسانوں کے لیے کس طرح سے اور کیسے نفع بخش ہو سکتی ہیں. یہ تمام باتیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح فرمائی. امام رازی نے اس سلسلے میں کہا ہے کہ قرآن مجید کی روشن آیات کی تلاوت سے رسالت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا سچا نبی ہونا واضح ہو جاتا ہے. جیسے کہ بات آئی رسول منہم سے جو بات واضح ہوتی ہے، وہی بات یتلو علیہم آیاتی سے بھی ہوتی ہے، کہ جس رسول نے ایک اچھی خاصی زندگی اہل مکہ کے درمیان گزاری ہیں، ان کے شب و روز سے وہ واقف تھے، ان کی علمی فکری جو سطح تھی ان سے واقف تھے، ان کے اخلاق و کردار سے واقف تھے، وہ رسول ایسے ہیں جو اس طرح کی تعلیمات پیش کرتے ہیں. تو ظاہر بات ہے جو پیش کیا جا رہا ہے اس کی صداقت سے رسول کا سچا ہونا معلوم ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے یہ بات بھی ہم پر واضح ہو جاتی ہے. تو اس کو ہم ٹرانسلیٹ کریں گے اپنے ایجوکیشنل پرسپیکٹیو کے پیش نظر کہ اس سے ہم کیا سمجھ سکتے ہیں. یتلو علیہم آیاتی کی جو اصل اسپرٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو پڑھایا جاتا ہے اس کو فالو کیا جائے، اس کو یاد رکھنا، اس کے مطابق عمل کرنا، اس کے مطابق آگے بڑھنا، یہ اصل مطلوب ہے. تو مطلب یہ کہ ہم اپنے طلباء میں چیزنگ اسپرٹ کو ڈیولپ کریں، جو ہم کہتے ہیں اس کو فالو کریں. فالو اگر نہ کریں تو ظاہر بات ہے کہ عمل ادھورا رہ جاتا ہے، عمل ناقص ہو جاتا ہے. تو چیزنگ اسپرٹ پیدا کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو سب سے پہلے استاد کو ایک رول ماڈل بننا چاہیے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیمات کے ذریعے سے لوگوں کی اصلاح فرمائی یتلو علیہم آیاتی کے ذریعے سے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام صادق اور امین تھے. تو اہل مکہ، اہل عرب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک ماڈل سمجھتے تھے اس لحاظ سے. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی ساری انسانیت کے لیے بات بتا دی کہ یہ رسول لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول میں تمہارے لیے ایک نمونہ ہے، سارے انسانوں کے لیے نمونہ ہے، مردوں کے لیے بھی، خواتین کے لیے بھی، نوجوانوں کے لیے بھی، سب کے لیے بھی. تو مطلب یہ ہے کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے اور اس کے وہ ذمہ دار بنائے گئے ہیں، ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ پہلے وہ ماڈل بنے، رول ماڈل بنے، تب کہیں جا کر ان کی باتوں کا اثر ہوتا ہے. تو پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ جو طلباء سے ہم توقع رکھتے ہیں وہ خود کر کے دکھائیں. جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ان کے اندر کریٹیوٹی آئے، تو ہمارے اپنے اپروچ میں کریٹیوٹی ہونا چاہیے، ہماری اپنی لیسن پلاننگ میں کریٹیوٹی ہونا چاہیے، ہماری اپنی ٹیچنگ میں کریٹیوٹی ہونا چاہیے، کہ طلباء خود محسوس کریں کہ یہ استاد آ رہے ہیں، ان کا یہ پیریڈ ہے تو پیریڈ کیسا ہوگا. آپ کے پیریڈ کا اگر طلباء انتظار کر رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ آپ کے طریقۂ تعلم میں کریٹیوٹی ہے، جدت و ندرت ہے، تخلیقی کام، کریٹیوٹی آپ پیدا کریں، اور سخت محنت کے عادی خود بھی بنے اور طلباء کو بھی بنائیں. تو ہم جو ایکسپیکٹ کرتے ہیں طلباء سے وہ خود کر کے دکھائیں تو یقیناً طلباء ہم کو فالو کر سکیں گے. تو یہ بات ہم سمجھ سکتے ہیں. وہ یزکیہم یعنی ان کی زندگی سنوارنا.
زندگی سنوارنے کا کام بھی ایک استاد کا کام ہوتا ہے، اور ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کن بنیادوں پر ہمیں یہ کام انجام دینا ہے۔ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے تزکیہ فرمایا، یہ بھی آپ کے کار رسالت کا اہم پہلو ہے۔ تزکیہ دوہرا عمل ہے جس میں پاکی و صفائی اور نشو و نما دونوں شامل ہیں۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا گیا کہ ان کے اموال میں سے صدقہ لو اور انہیں پاک صاف کرو، ان کو بڑھاؤ، ان کو نشو و نما دو، تو اس میں دونوں چیزیں شامل ہیں۔ کامیاب زندگی گزارنے کے لیے انتہائی اہم ہے۔ کل ہم نے سورہ شمس کے حوالے سے پڑھا، اور یہ قد افلح من تزکیٰ سورۃ الاعلیٰ میں ہے کہ کامیابی، یقینی کامیابی اور شرطیہ کامیابی اس شخص کے لیے ہے جو اپنا تزکیہ کرتا ہے۔ تو اس کی اس قدر اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھیجے تاکہ وہ یہ کام انجام دے سکے۔ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے تزکیہ جو فرمایا، جن گندگیوں کو آپ نے پاک فرمایا، ان میں یہ کفر کی گندگی تھی۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بیان فرمایا، وَيُزَكِّيهِمْ سے مراد انہیں کفر کی گندگی سے پاک و صاف کرنا، اور الکشاف نے بھی یہی بات الگ انداز میں بیان فرمائی کہ انہیں شرک اور جہالت کی خباثتوں سے پاک و صاف کرنا۔ تو پاک و صاف کے بعد وہ نشو و نما دینے کا موقع آتا ہے، وہ مرحلہ آتا ہے۔ بغیر پاک و صاف کیے کہ نشو و نما کا جو عمل ہوگا وہ صحیح نہیں ہوگا۔ جیسے کسان فصل بونے سے پہلے، بیج بونے سے پہلے اپنی زمین کو صاف کرتا ہے، جھاڑ جھنکار نکالتا ہے، اسی طرح سے تزکیہ نفس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے یہ دیکھیں کہ کن کن خباثتوں میں، کن کن برائیوں میں، کن کن گناہوں میں افراد ملوث ہیں، ان کا جائزہ لیں اور ان کو دور کریں، پھر بعد میں نشو و نما کا کام انجام پا سکتا ہے۔ دونوں کام بیک وقت ہوں گے، ایسا نہیں ہوگا کہ انتظار کریں کہ کب یہ دور ہو جائے گا، اس کا کوئی انڈیکیشن بھی نہیں ہوتا۔ تو بہرحال بیک وقت یہ کام ہوتا رہنا چاہیے، لیکن یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ پہلے معلوم ہو کہ کس طرح کی گندگیاں، کس طرح کی خباثتیں موجود ہیں، تو پاکی اس کے سلسلے میں ہونی چاہیے۔ اب مقاصد تزکیہ آپ متعین کر لیں کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانوں کا تزکیہ فرمایا، اور اس کے جو نتائج ہیں وہ آج ہمارے اپنے سامنے ہیں۔ تو اب ہم اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے کہ ہم کو تزکیہ کرنا ہے اپنے آپ کا اور اپنے اطراف کا اور اپنے ماحول کا، تو کیسے کریں گے؟ افراد کے لیے کیا ہوگا، فرد کے لیے کیا ہوگا، اور معاشرے کے لیے کیا ہوگا، یہ آپ متعین کر سکتے ہیں۔ فرد کے لیے کیا ہے؟ معرفت رب و خودی، تعلیم سے چونکہ ان کا تعلق ہے، اور یہی اصل پیش نظر ہونا چاہیے۔ تو تزکیہ نفس کے لیے آپ ان دو چیزوں کو ڈیولپ کرنے کی پوری کوشش فرمائیں۔ افراد کے لیے اعلاء کلمت اللہ ہونا چاہیے کہ ہم سب مل کر اپنا تزکیہ کریں، اجتماعی تزکیہ کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کر سکیں۔ روزہ ہے، یہ کہ اجتماعی تزکیے کا ذریعہ بنتا ہے کہ امت مسلمہ کے ہر فرد کی جانب سے اس کا اہتمام ہوتا ہے، ایک ساتھ اہتمام ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، کہ جب یہ تم عدت مکمل کر لو تو سب مل کر اللہ کی تکبیر کو، اس کی کبریائی کو بیان کرو۔ تو مطلب یہ کہ اجتماعی تزکیہ جب ہو جائے گا تو اس کا الٹیمیٹ رزلٹ یہ ہونا چاہیے کہ جس خدا نے ان کی زندگی سنواری، جس خدا نے ان کا تزکیہ فرمایا، اسی کی شان، اسی کی بڑائی، اسی کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ان کی زندگیاں لگنی چاہیے۔ یہ افراد کے سلسلے میں ہو سکتا ہے۔ جہاں تک معاشرے کی بات ہے، شرک کے اور جہالت کی جو خباثتیں ہیں ان سے پاک کرنا، یہ ہمارے اپنے مطمع نظر ہونا چاہیے۔ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال ہمارے اپنے سامنے ہے، آپ کا اسوہ ہمارے اپنے سامنے ہے۔ تو انڈیویجول ایز ویل ایز کلیکٹیو، انڈیویجول ایز ویل ایز دا سسٹم، دونوں کو ہم ایڈریس کر سکتے ہیں۔ سسٹم کی بھی اصلاح تزکیے میں شامل ہوتی ہے۔ آپ جیسا کہ جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ جاؤ فرعون کے پاس، فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، اس سے پوچھو کیا تو اپنے تزکیے کے لیے تیار ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پولیٹیکل پیوریفیکیشن بھی ایک ہدف ہونا چاہیے اور لازمن ہونا چاہیے، کیونکہ تزکیے کا جو پہلو ہے زندگی کے تمام ہی معاملات کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح سے فرد، افراد اور معاشرے کے لیے آپ کے مقاصد طے ہونے چاہیے۔ ایجوکیشنل پرسپیکٹیوز میں جیسا کہ ہم نے یہ بات سمجھنے کی کوشش کی کہ طلبہ کو ہم اونچا اٹھانا چاہتے ہیں، ان کو ایلیویٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ اکیڈمک پرسپیکٹیو سے بھی اور مورالٹی کے پرسپیکٹیو سے بھی، دونوں پرسپیکٹیو سے، دونوں نقطہ نظر کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم ان کا ارتقاء چاہتے ہیں، ان کی بھلائی چاہتے ہیں، ان کی ترقی چاہتے ہیں۔
تو اکیڈمک ڈیولپمنٹ کے لیے کیا ہو یہ نکات آپ طے کریں، آپ کے طلبہ کا جائزہ لیں، آپ ان کے اندر کیا اسٹرینتھس ہیں، کیا ویکنیسز ہیں، کہاں وہ اچھے ہیں، کہاں ان کو رہنمائی کی مدد کی ضرورت ہے، یہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں. اس کی مناسبت سے ان کا ایک خاکہ آپ مرتب کر لیں. میں کچھ مثالیں یہاں پر دے رہا ہوں. جیسے امپورٹنس آف نالج کی بات ہے، علم کی اہمیت اور فضیلت ہمارے اپنے طلباء پر واضح رہنا چاہیے. علم ہی کی بنیاد پر تزکیہ ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے تزکیے کے لیے بھیجا، شروعات علم سے بھی وہ ہم پر واضح ہے. تو علم ہی کے بنیاد پر یہ کام انجام پا سکتا ہے. تو امپورٹنس آف نالج، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت، یہ بات واضح کرنی چاہیے. جیسے کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ، کہ جو علم کو حاصل کرنے کے لیے نکلے گا وہ اللہ کی راہ میں، حتیٰ یرجع، جب تک کہ واپس نہ آئے. تو جب طلبہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں اسکول کے لیے تو مطلب یہ کہ وہ اللہ کی راہ میں ہے، صبح سے لے کے شام تک وہ اللہ کی راہ میں رہتے ہیں. اس سے بڑھ کر فضیلت والی بات کیا ہو سکتی بتائیے آپ. تو امپورٹنس آف نالج، اس کی فضیلت واضح کرنا چاہیے. آبجیکٹیوز آف نالج، مقصد تعلیم کیا ہو، کیا ہم ڈگری حاصل کرنے کے لیے پڑھیں، کیا ہم جاب حاصل کرنے کے لیے پڑھیں، کیا ہم ڈیولپ کنٹریز کو جا کر وہاں اپنی خدمات انجام دیں، اس کے لیے تعلیم حاصل کریں، کہ مقاصد کیا ہوں یہ واضح ہونا چاہیے. جس طرح کے حالات کو ہم فیس کر رہے ہیں اور جس طرح کے حالات کو ہم دیکھ رہے ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ مقاصد تعلیم ہمارے اپنے طلبہ پر واضح نہیں ہے. برین ڈرین کا جو مسئلہ ہے وہ اسی لیے ہے، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ تعلیم اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہم ارن کریں، جتنا زیادہ ارن کریں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا تعلیم کا. تو مقاصد تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے آج یہ مسائل کھڑے ہو گئے کہ ملک میں جو سنجیدہ اور ذہین اذہان ہیں وہ ملک سے غائب ہو جا رہے ہیں، وہ ملک میں نہیں رہتے ہیں، کہیں اور جا کے اپنی خدمات انجام دینے کو ترجیح دیتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ جس ملک میں رہتے ہیں، جہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں، جس ملک نے اپنے وسائل ان پر صرف کیے ہیں، اس کا تو حق بنتا ہے کہ پہلے وہاں خدمات انجام دیں. ظاہر بات ہے کہ یہ تمام چیزیں پیش نظر نہیں ہوتی تو کہیں اور چلے جاتے ہیں. یہ بات اور ہے کہ خدمات کہیں بھی رہ کر انجام دی جا سکتی ہے، لیکن ترجیحات کی بنیاد پر وہ مقام ہمارا اپنا اول مقام ہونا چاہیے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا فرمایا، جہاں سے ہم نے تعلیم حاصل کی، جہاں سے ہم کو نورشمنٹ اور ڈیولپمنٹ کے تمام ذرائع میسر آئے، وہ اصل میں صحیح ڈیزرونگ پلیس ہے. کانسیپچول انڈرسٹینڈنگ پر توجہ فرمائیں کہ بچے ہمارے ایسے ہوں کہ جو بنیادوں پر متوجہ رہیں، ہمیشہ ان کی نظریں بنیادوں پر ہوں کہ یہ جو ایکویشنز ہیں، یہ جو فارمولاز ہیں، یہ جو تھیرمز ہیں، یہ جو مختلف اسباق ہم کو پڑھائے جاتے ہیں ان کی اصل بنیاد کیا ہے. ہر سبجیکٹ کی جو بنیادیں ہیں وہ الگ الگ ہوتی ہیں. میتھمیٹکس کی بات الگ ہو سکتی ہے، بایولوجی کی بات الگ ہو سکتی ہے، اور آپ کے فزکس کی بات الگ ہو سکتی ہے، کیمسٹری کی بات الگ ہو سکتی ہے. تو الگ الگ سبجیکٹس کی الگ الگ بنیادیں ہوتی ہیں. تو جب بھی ہم بچوں کو پڑھائیں یہ بات انشور کریں کہ ان کے اندر کانسیپچول انڈرسٹینڈنگ آئے، تب کہیں جا کر وہ آگے خود سے توجہ دے سکیں گے اور روڈ لرننگ کے وہ پابند نہیں رہیں گے. اگر بچے یہ نہ سمجھیں، ان کی بنیادیں کمزور ہوں، تو وہ روڈ لرننگ پر ریلائی کرتے ہیں. کوگنیٹیو سکلز ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں آپ. ہمارے اپنے طلباء میں وہ سکل پیدا ہونی چاہیے کہ وہ خود سے ادراک کر سکیں کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا ایسا ہے کہ جس کو اپنایا جا سکتا ہے، کیا ایسا ہے کہ جس کو ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے. کوگنیٹیو سکلز سے مراد یہ ہے کہ وہ دماغی قوتیں اور دماغی اثرات سے جو رد عمل سامنے آتا ہے وہ سب ایسا ہو جس سے فائدہ ہی فائدہ ہو، کسی قسم کا نقصان نہ ہو. تو ادراکی صلاحیتوں کو ڈیولپ کرنے کے سلسلے میں بھی آپ توجہ فرمائیں. کریٹیکل تھنکنگ اصل میں یہ آپ کا ریفلیکشن ہے کہ اگر اساتذہ اوپن مائنڈیڈ ہوں اور وہ ویل ورسڈ ہوں، اچھی طرح سے اپنے سبجیکٹ پر مہارت حاصل کیے ہوں، تو وہ اپنی کلاس کو اوپن کر دیتے ہیں کہ آسک واٹ ایور یو وانٹ، پوچھو آپ کو جو پوچھنا ہے. کیپ کوائٹ کہیں، سوالات کو ڈسکریج کریں، تو مطلب یہ ہے کہ وہاں خزانہ نہیں ہے کچھ بھی دینے کے لیے، اس لیے خاموش بٹھایا جا رہا. تو کریٹیکل تھنکنگ اگر ہو طلباء میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اساتذہ اس لیول کے ہیں کہ انہوں نے اپنے طلباء کو اس بات کی اجازت دی کہ وہ تنقید کریں، ان کے انٹلیکٹ پر تنقید کریں، وہ جس طرح سے پڑھاتے ہیں ان کے اپروچ پر تنقید کریں، بتایا کہ یہ صحیح ہے اور یہ صحیح نہیں ہے، اس کو اس طرح سے ہونا چاہیے. یہ اگر لبرٹی ہم طلباء کو دیں تو یقیناً ان کے اندر یہ چیزیں ڈیولپ ہوں گی اور آگے بڑھ کر بھی وہ اسی کا استعمال کرتے ہوئے اچھی کامیابی حاصل کریں گے، ترقی حاصل کریں گے. اور ایک صحت مند معاشرے کے لیے یہ کریٹیکل تھنکنگ کا جو ماحول ہے وہ ہونا ضروری ہے. ہم جانتے ہیں
کہ رسول اکرم علیہ السلام کے زمانے میں بھی اور پھر اس کے بعد خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی یہ بالکل کھلا ہوا ماحول تھا کہ تنقید کی جا سکتی تھی. تو صحت مند تنقید، علم کی بنیاد پر تنقید، یہ ویلکم کرنی چاہیے. یہ ایک اچھے معاشرے کی پہچان ہے، اور اگر یہ اسکول میں ہو تو وہ اچھا اسکول کہلائے گا. کریٹو اپروچ ان کا ہو، دیکھیں کہ وہ اپنے کام کس طرح سے انجام دے رہے ہیں، وہ ہوم ورک کس طرح سے کرتے ہیں، وہ اپنے چارٹس کس طرح سے بناتے ہیں، وہ فگرز کس طرح سے ڈرا کرتے ہیں، ان کے کرنے کا انداز کیا ہے. تو آپ اس انداز کو سمجھ کر نئے نئے طریقے ان کو سجیسٹ کرائیں. اور آج کل آپ کو بہت زیادہ مدد ملے گی انٹرنیٹ وغیرہ کے ذریعے سے کہ لرننگ ٹیکنیکس کو آپ پیش نظر رکھ سکتے ہیں کہ طلباء کے اندر کیسے کریٹو اپروچ کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. اس کے 20 طریقے آپ کو مل سکتے ہیں. وہ سمجھیں لیکن اپنے حالات کے حساب سے طلباء کو گائیڈ کرنے کی کوشش کریں. پھر یہ بھی ضروری ہے کہ آپ اپنے طلباء کو یہ بتائیں کہ اپلیکیشن آف نالج کیا ہوتا ہے، کیسے علم کا انتباہ کیا جا سکتا ہے. آج کل جو ہم نصاب پڑھاتے ہیں اپنے بچوں کو، یا جو ہول سسٹم ہے ایجوکیشن سسٹم، اس کے بارے میں ایک متفقہ رائے یہ ہے ہمارے اپنے اس ملک میں کہ ایج اپروپریٹ ہمارا اپنا نصاب نہیں ہے. کریکولم جو ہے وہ ایج اپروپریٹ نہیں ہے. مطلب یہ کہ ڈسپیرٹی ہے ایج میں اور جو پڑھایا جاتا ہے اس میں، جس کی وجہ سے طلبہ یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ جو علم ہم کو مل رہا ہے وہ کس لیے مل رہا ہے اور اس کا اپلیکیشن کیا ہے. اس کی مثال ہم اس طرح سے دے سکتے ہیں کہ جو انجینئرنگ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، آپ ان کو پوچھ لیجئے کہ وہ جو پڑھتے ہیں بعد میں جو جاب ان کو ملتی ہے، جو کرتے ہیں، ان میں کتنی مماثلت ہے. تو اپلیکیشن کے جو پہلو ہیں وہ بالکل غائب نظر آتے ہیں. اگر ہم طلباء کو توجہ دلائیں کہ دیکھیے نالج کا اپلیکیشن ہوتا ہے، تو سوچیں گے، وہ ایک رائے عامہ بنے گی ہمارے اس ملک میں اور تبدیلی آ جائے گی انشاءاللہ. اس کے بغیر تبدیلی آنا ممکن نہیں ہے. دیکھیے 20 سال ہو گئے وہی سسٹم ہم فالو کر رہے ہیں، وہی ایجوکیشن سسٹم ہمارے درمیان ہے کہ نالج اپلیکیشن جہاں پر ایک پرابلم بنا ہوا ہے. تو اس سلسلے میں ہم اپنے طلباء کو ابھی سے متوجہ کر سکتے ہیں. تو یہ اکیڈمک پہلو ہے. پھر جہاں تک اس کے مورل ڈیولپمنٹ کا تعلق ہے، اس کے سلسلے میں بھی آپ اپنے حالات کو، اپنے ضروریات کو، طلباء کی جو موجودہ کیفیات ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے ڈیزائن کر سکتے ہیں. کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں. ایک ہے پیشنس، ہمارے اپنے طلباء میں ڈیولپ ہونا چاہیے. پیشنس از اے پاور، اس کو ریئلائز کرنا چاہیے. یہ بہت زبردست قوت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیشنس کے سلسلے میں کہا ان اللہ مع الصابرین، کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے. اور بھی بہت سے اوصاف ہیں اور بھی بہت سی عبادتیں ہیں اور خصوصیات ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایسا ذکر نہیں فرمایا. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم مع المتقین، متقیوں کے ساتھ ہیں، مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، ظاہر بات ہے ان کے اندر جو خوبیاں ہوں گی وہ اسی کی مناسبت سے ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے کہ صبر سے مراد کیا ہے؟ صبر سے مراد یہ ہے کہ حالات کا صحیح سے اندازہ کریں اور اپنے کاموں کا انجام دیتے رہیں. حالات چاہے کیسے ہی کیوں نہ ہو، اچھے حالات ہوں تو کام کرتے رہیں، اچھے حالات اگر نہیں ہے تب بھی کام کرتے رہیں. اگر طالب علم کوئی ٹیسٹ میں برابر نمبر نہیں لا سکا ہے، اس کی توقع کے مطابق اس کا رزلٹ نہیں آ پایا ہے، صبر سے مراد یہ ہے کہ وہ ڈبل سیریسنس کے ساتھ اپنے کاموں کا انجام دے. یہ اصل میں صبر ہے. صبر سے مراد خاموش بیٹھنا نہیں ہے. اور امیڈیٹ اپروچ کے معنی بھی صبر کے ہیں. فوری کیا جائے. ایسا نہیں کہ طالب علم نے ٹیسٹ میں کم نمبرات لائے، اس نے 2-4 دن کافی لان تان کی، بعد میں وہ صبر کیا، یہ نہیں. رسول اکرم علیہ السلام فرماتے ہیں الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ صبر جو ہے وہ چوٹ لگنے کے فوری بات کرنے کا نام ہے. چوٹ لگی فوری آپ نے صبر کر لیا، 2-4 دن کے بعد نہیں. تو یہ زبردست قوت ہے. میٹیریل پروگرس سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ کے اندر اسپریچل پروگرس ہو اور اس پر آپ توجہ فرمائیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ میٹیریل پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو صبر کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی. اس کو سم ٹائمز اٹ از ریگارڈڈ ایز اے ویکنیس، لیکن یہاں ہمارے پاس قوت ہے. مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبون 200، اگر تم میں سے 20 لوگ صبر کرنے والے ہوں تو 200 پر غالب آ جائیں گے. تو غلبے کے لیے، کسی کو کانکر کرنے کے لیے اور سکسیسفل ہونے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے میٹیریل وسائل کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ یہ کہا کہ یہ صبر کی قوت اگر آپ کے پاس ہے تو آپ میٹیریل پروگرس سے زیادہ امپیکٹ ڈال سکتے ہیں. اگر یہ نہ ہو، میٹیریل پروگرس ہو، تو ظاہر بات ہے جنگی سامان ہوتے ہوئے بھی لوگ جنگ کا میدان چھوڑ کے بھاگ چلے جاتے ہیں. تو اس لیے
صبر بہت بڑی قوت ہے، اس کے سلسلے میں ہم اپنے طلباء کو متوجہ کریں. ٹائم مینجمنٹ، وقت کی تنظیم، شروع ہی سے ان کو آپ ایک ٹائم ٹیبل کا پابند بنائیں کہ وہ کب اٹھیں گے، کب سو جائیں گے، کب اسکول آئیں گے، اور کب لنچ کریں گے، اسکول سے کب جائیں گے، اور جانے کے بعد ان کے اپنے کیا کام ہوں گے. ایک پورا مکمل ڈیزائن ان کا وقت آپ کریں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. طلبہ بہرحال طلبہ ہوتے ہیں، اور ان کی جو ذہنی کیفیت ہوتی ہے بہرحال منچلی ہوتی ہے. یہ ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کو گائیڈ کریں. وقت کی تنظیم بہت امپورٹنٹ ہے، وقت کا لحاظ رکھنا بہت ہی ضروری ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے وقت کی قسم کھائی ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے. والعصر ہے، اور والضحیٰ ہے، اور والشمس ہے، واللیل ہے. یہ وقت ہی کے الگ الگ فیزز ہیں جن کا اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اگر اس کی پرواہ نہ کی جائے تو یقیناً نقصان ہوگا، خسارے میں پڑیں گے. تو ہمارے اپنے طلباء کے اندر ٹائم مینجمنٹ ہونا چاہیے، وقت کی تنظیم کریں، وقت کا خیال رکھیں. ہمارے اندر یہ بدرجہ اتم ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نمازیں وقت پر فرض کی ہیں. ان المؤمنون کانت کیا ہے وہ آیت، کتاب موقوتہ کا اللہ تعالیٰ نے کہ نماز جو ہے وہ متعین وقت پر فرض کر دی گئی ہے. ایسا نہیں کہ جب چاہے پڑھ لے. تو وہ فرد جو وقت پر نماز پڑھتا ہے اور ہمیشہ پڑھتا ہے، ظاہر بات ہے اس کے اندر وقت کی پابندی ایک ابھری ہوئی خوبی ہونی چاہیے، صفت ہونی چاہیے. لیکن ایسا ہمارے اندر نہیں ہے، کیونکہ اس پر توجہ نہیں دی جاتی. لہٰذا آپ اس پر توجہ فرمائیں. سوشل سکلز ہیں کہ طلباء کے اندر انٹر پرسنل سکلز کیسے ہیں، وہ کیسے لوگوں سے منگل ہوتے ہیں، کیسے دیگر طلباء کے ساتھ وہ کمپیٹ کر سکتے ہیں، اپنے گھر میں وہ کیسے رہتے ہیں، پڑوس میں کیسے رہتے ہیں، اپنے دکان والے سے وہ کس طرح سے گفتگو کرتے ہیں، مسجد میں کس طرح سے رہتے ہیں. ان سب کا بھی آپ کو اسیسمنٹ کر کے دیکھنا چاہیے کہ آپ کے طلباء کہاں اور کیسے رہتے ہیں. پہلے اس طرح سے ہوتا تھا کہ استاد کا جو انفلوئنس تھا بیونڈ دا 4 والز آف اسکول تھا. اسکول کے باہر بھی اس کا انفلوئنس محسوس کیا جا سکتا تھا کہ طلباء باہر اگر استاد کو دیکھ لیں تو وہ غائب ہو جاتے تھے، اگر ہوٹل میں بیٹھے ہیں تو وہاں سے وہ نکل جاتے تھے، استاد کے گھر کی طرف پیر نہیں کرتے تھے. اس طرح کی کئی باتیں ہم سنتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ استاد وہ ہے جس کا انفلوئنس اسکول سے باہر بھی ہو. تو سوشل اسکل سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنے طلباء کو اس طرح سے تیار کریں کہ وہ اپنے گھر میں، اپنے پڑوس میں، اپنے دکان میں، اپنے مسجد میں ویسے رہیں جیسا کہ ہم نے ان کو گائیڈ کیا ہے. ڈیسیشن میکنگ، قوت فیصلہ، ان کو بتائیں کہ فیصلہ کس طرح سے لیا جا سکتا ہے، فیصلہ لینے کے لیے کیا ریکویزٹس ہیں، کیا تقاضے ہیں، اور صحیح فیصلہ لینے کے لیے کن کن فیکٹرز کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے. اور ٹیم ورک ہے، اجتماعی کام ہے، اجتماعی کام کا مزاج بننا چاہیے. اسلام اجتماعی مزاج کو ڈیولپ کرتا ہے، اسلام اجتماعی مزاج کو پسند کرتا ہے، اسی کو پروموٹ کرتا ہے. نمازیں اجتماعی طور پر ادا کی جانی چاہیے، نماز، روزہ، حج، یہاں تک کہ زکوٰۃ کا بھی اجتماعی نظم ہونا چاہیے. تو مطلب یہ ہے کہ اسلام اجتماعی مزاج کو پروموٹ کرتا ہے. ظاہر بات ہے وہ اسکول میں بھی ڈیولپ ہونا چاہیے. ہم اپنے طلباء کو سکھائیں کہ کولیبریٹیو لرننگ کس طرح کی ہو سکتی ہے، کہ وہ اپنے ساتھی طلباء کے ساتھ بیٹھ کر کیسے علم حاصل کر سکتے ہیں، کیسے ان سالو پرابلمس کو سالو کر سکتے ہیں، کیسے اسٹرینتھس اور ویکنیسز کو ریئلائز کر سکتے ہیں. یہ تمام باتیں ہم اپنے طلباء کو بتا سکتے ہیں. پازیٹیو اپروچ، مثبت طرز عمل ہونا چاہیے. طلباء کو اس جانب متوجہ فرمایا. اور استقامت ہے، یعنی جس کام کو کرنے کے لیے وہ طے کر لیے ہیں اور جو ویژن ان کا ہے، جو مقصد ان کا ہے، جو نصب ان کا ہے، اس کے لیے لگاتار محنت کرنے کی ان کو ترغیب دلائیں اور لگاتار کرتے چلے جائیں. کوئی رزلٹ نہیں آئے گا فوری. اسکول کے لیول پر اگر ہم اپنے طلباء کو ایک ویژن کو چیس کرنا سکھاتے ہیں تو ود ان اسکول پیریڈ وہ رزلٹ تو نہیں آئے گا، وہ تو بعد میں آئے گا. جب وہ 20-22 سال 23 سال کے ہوں گے تب ہو سکتا ہے کہ کوئی رزلٹ آئے. اور جب ہمارے پاس طلبہ ہوتے ہیں تو بمشکل 15-16 سال تک کے ہوتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ ہم طلبہ کو آنے والے مستقبل کے لیے تیار کرتے ہیں. تو ظاہر بات ہے بغیر استقامت کے ممکن نہیں ہوتا. اس پر بھی آپ توجہ فرمائیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ یعلمہم الکتاب، رسول اکرم علیہ السلام نے ان کو کتاب کی تعلیم دی. کیسے؟ جانتے ہم 3 پہلو ہیں اس کے، قرأت ہے، ریسیٹیشن ہے، غور و فکر ہے، اور عمل ہے. اور تینوں کے سلسلے میں رسول اکرم علیہ السلام نے ترغیب دلائی کہ اگر پڑھیں گے تو کیا ثواب ملے گا، غور و فکر کریں گے تو کیا ثواب ملے گا، اور عمل کریں گے تو کیا ثواب ملے گا. تو اس طرح کے تینوں پہلو سے ہم کو احادیث کا مطالعہ کرنا چاہیے.
جیسا کہ یہاں کہا گیا کہ الف لام میم پڑھیں گے تو 30 نیکیاں ملیں گی. الف لام میم ایک نہیں ہے بلکہ الف ایک حرف ہے، لام اور میم ایک حرف ہے. ہر حرف کے بدلے میں جب پڑھیں گے تو 10 نیکیاں ملیں گی. تو مطلب یہ کہ پڑھنے کی ترغیب دلائے گی کہ جتنا آپ پڑھیں گے اتنی نیکیاں آپ کو ملیں گی. اور رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے، شاق علیہ اجرانی کہا آپ نے، کہ اگر کسی پر یہ شاق گزرتا ہے تو دشواری ہوتی ہے پڑھنے میں، تو اس کے دوہرا اجر ہے، ایک پڑھنے کا دوسرا کوشش کر کے پڑھنے کا. تو قرأت کے سلسلے میں توجہ دلائی گئی کہ بار بار پڑھنا چاہیے، مستقل پڑھنا چاہیے، نہیں آتا ہے تو اٹک اٹک کر پڑھنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. پھر اس کے بعد میں غور و فکر کے سلسلے میں کہا کہ اگر کسی گھر میں لوگ جمع ہوں اور ایک دوسرے کو آیتیں سنائیں، درس دیں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو گھیر لیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو ڈھانک لیتی ہے، اور فرشتے ان کو اپنے احاطے میں لے لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کے سامنے ذکر کرتا ہے جو اس کے پاس موجود ہوتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ ہماری آن لائن کلاس بھی اسی طرح نوعیت کی ہو کہ ہم کو فرشتے گھیر لیے ہوں اور اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے یہاں ہمارا ذکر کر رہا ہو. اللہ کرے کہ ایسا ہو. یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ قرآن مجید کو سمجھنا اور سمجھانا اس قدر فضیلت کا باعث ہے. عمل کے سلسلے میں بھی آپ نے توجہ دلائی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ میں سب سے اچھے وہ ہیں جو قرآن کریم سیکھتے اور سکھاتے ہیں. تو قرآن کریم کو سیکھنے سکھانے کا عمل ہی کسی فرد کو اچھا بنا سکتا ہے. اس کی ڈگریز ہیں، اس کی صلاحیتیں ہیں، اس کا علم ہے، وہ اپنی جگہ، لیکن اس کے بہتر ہونے کا، اچھے ہونے کا معیار یہ ہے کہ وہ قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. اور پھر یہ کہا گیا کہ بلغوا انی ولو آیا، میری طرف سے اگر ایک آیت بھی تم تک پہنچ گئی تو تم اس کو دوسروں تک پہنچاؤ. تو دوسروں تک پہنچانے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک آیت مل جائے بس کوالیفائی ہو گیا، آپ کو لائسنس مل گیا کہ آپ آگے بڑھ کر اس آیت کو دوسروں تک پہنچائیں. بہت سے لوگ ایکسکیوزز پیش کرتے ہیں، یہ کام نہیں کرنے کے بہانے ہیں. اصل میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو بس بات ہمارے لیے فائنل ہے، وہ قطعی ہے، کہ کہا کہ ایک آیت بھی اگر آپ کو معلوم ہے تو آپ یہ دوسروں تک پہنچاؤ. تو مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھنا، اس پہ غور و فکر کرنا اور پہنچانا، اس پر عمل کرنا، یہ لازمی تقاضے ہیں. اس کو آپ ٹرانسلیٹ کریں اپنے ایجوکیشنل پرسپیکٹیو میں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اساتذہ کا قرآن مجید سے بڑا گہرا تعلق ہونا چاہیے، قرآن کریم کا شغف ان کی شخصیت کو ڈیفائن کریں، قرآن کریم سے والہانہ تعلق ان کی شخصیت کی پہچان بنے. اور جتنا قرآن آپ کے اندر ہوگا اسی مناسبت سے طلبہ کے اندر وہ قرآن پیدا ہوگا، قرآن فکر پیدا ہوگی. طلبہ کبھی بھی اپنے استاد کی ذہنیت سے آگے نہیں بڑھ سکتے. وہ جو پیریڈ ہوتا ہے وہ اپنے استاد کے ذہن کے، اس کی فکر کے تابع رہتے ہیں. تو دے کانٹ ایکسیڈ یور انٹلیکٹ، یور ویژن. تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن مجید سے آپ کا بڑا گہرا تعلق ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے آپ کا بڑا گہرا تعلق ہو. تو تعلق کی نوعیت یہ ہو کہ تلاوت پابندی سے کی جائے، غور فکر عمل کا ایک منصوبہ بنایا جائے، اور اس پر مستقل کام کرتے چلے جائیں. ہم اپنے اسلاف کو دیکھتے ہیں، صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے سالوں سال ایک صورت پر یا چند آیتوں پر غور و فکر کیا ہے. تو تدبر کی گہرائی آپ دیکھیے. اور ریپیٹیشن بھی ہوتا تھا ورسز کا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ فمن اللہ کیا ہے وہ آیت، کہ ایک صحابی جاتے ہیں آپ کے پاس اور دیکھتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہی ہیں، اور نماز میں آیت بار بار دہرا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا احسان ہے کہ جس نے ہم کو عذاب علیم سے بچا لیا، جھلسنے والی آگ کے عذاب سے بچا لیا. تو یہ بار بار آیت پڑھتے جاتی ہیں اور روتے چلے جاتی ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ آیت کا ریپیٹیشن بھی شخصیت پر بڑا اثر ڈالتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بعض آیتیں ایسی تھیں کہ جن کو آپ نے رات بھر دہرایا. تو مطلب آیتوں کا ریپیٹیشن بھی بہت ہی صحت مند ہوتا ہے. فمن اللہ علینا ووقانا من عذاب السموم، یہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ جس نے ہم کو جھلسنے والی آگ کے سزا سے بچا لیا. عذاب کا ذکر تھا تو آپ پر رقت طاری ہوگی، اور کثرت سے پڑھتے چلے جاتے ہیں اور روتے چلے جاتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ آیتوں کا ریپیٹیشن ہونا چاہیے. ہماری یہ گزارش ہے آپ سے کہ یہ موضوعات پر آپ قرآن مجید کے متعلق ایک منصوبہ بنائیں، اور جو بھی رہنمائی درکار ہے، جو بھی گائیڈنس کی ضرورت آپ محسوس کریں، ہم حاضر ہیں انشاءاللہ. ہم سب مل کر کوشش کریں گے کہ ان امور کے سلسلے میں قرآن کریم کی تعلیمات کیا ہیں یہ ہم پر واضح رہیں. تو یہ 15 ٹاپکس ہیں، ان کے علاوہ بھی بہت سے ٹاپکس ہو سکتے ہیں. آپ اپنے پیش نظر رکھیں اور ان کے تحت قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں، قرآن جو اپروچ ہے وہ اپنے پیش نظر رکھیں اور مطالعہ فرمائیں.
حکمہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، علم کے ساتھ حکمت کی بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم دی. تو یہ بہت غیر معمولی خوبی ہے، یہ ہمارے اپنے طلباء میں ہونی چاہیے. وزڈم، حکمت. حکمت سے مراد کیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں راس الحکمت مخافت اللہ. معرفت رب کا یہ ریفلیکشن ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے اونچی حکمت کا سب سے اونچا سرا یہ ہے کہ اللہ سے آدمی ڈرے، اللہ کا خوف کھائے، اس کی قدرت کے سامنے، اس کے جلال کے سامنے اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے. یہ حکمت ہے. وہ خوف ہو تو ہر کام وہ اپنے سلیقے سے انجام دے گا. اگر وہ خوف ہی نہیں ہے تو کام سلیقے سے انجام نہیں دے سکتا. تو حکمت کا جو تعلق ہے وہ اللہ تعالیٰ سے تعلق پر منحصر ہے. بغیر اس کے تعلق کے حکمت میسر نہیں آتی. ہو سکتا ہے کہ کچھ عام ہو جائے لیکن مستقل خوبی نہیں بن سکتی. تو رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سلسلے میں بڑی جامع نصیحتیں فرمائی ہیں. ان میں سب سے جو ابھری ہوئی نصیحت ہے وہ یہ ہے کہ زہد اختیار کرنا چاہیے. زہد سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں جتنا رہنا ہے اتنی ہی تیاری کرنی چاہیے. اور مثال اس کی اس طرح سے ہم دے سکتے ہیں کہ کشتی پانی میں چلتی ہے تو ضروری ہے کہ وہ پانی میں چلے. بغیر پانی میں چلے کہ کشتی آگے نہیں بڑھ سکتی. لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ پانی اندر نہیں آنا چاہیے. تو یہ زہد ہے کہ دنیا میں ہم رہیں لیکن دنیا ہمارے اندر نہ آئے. دنیا اگر اندر آ جائے دل میں تو وہاں حکمت پیدا نہیں ہو سکتی. رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ما زہد عبد فی الدنیا، کوئی بندہ دنیا میں زہد اختیار نہیں کرتا الا انبت اللہ الحکمت فی قلبہ، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے دل میں حکمت اگاتا ہے. جس طرح سے کسان فصل اگاتا ہے اور فصل اگتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں، اسی طرح سے حکمت کا بھی معاملہ ہوتا ہے کہ حکمت کو اگتے ہوئے آدمی محسوس کر سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ دنیا دل میں نہ رہے. دنیا دل میں رہے تو ظاہر بات ہے حکمت کا وہاں مقام نہیں ہوگا. وہ بسر و عیبت دنیا، آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ حکمت اگنے کے جو فوائد ہیں، اس کی جو فضیلتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ دنیا کے عیب اس شخص پر ظاہر کرے گا. وہ بسر و عیبت دنیا، وہ داءھا و دواءھا، دنیا کے مرض بھی بتائے گا اور ان کا علاج بھی بتائے گا. کتنی بڑی خوبیاں اور ایڈوانٹیجز ہیں، آپ دیکھ لیجیے. پہلے کے اسلاف کے بارے میں اور پہلے کے جو مفکرین تھے جن سے آج بھی ہم استفادہ کرتے ہیں، ان کی تحریروں کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آج کے حالات کے لیے وہ لوگ لکھے ہیں. وہ جو ویژن تھا، ان کا جو اپروچ تھا، ان کی جو فکر تھی، اس وجہ سے تھی کہ دنیا میں وہ رہتے تھے لیکن دنیا سے بے نیاز تھے. یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں وہ حکمت اگائی تھی کہ وہ زمانے میں رہتے تھے لیکن صدیوں دور تک وہ دیکھ سکتے تھے. ویسی تحریریں ہیں. مولانا مودودی علیہ رحمہ کا خطبہ مدرس لے لیجیے، مولانا ابوالکلام آزاد کی وہ تحریریں لے لیجیے، انہوں نے ترجمان القرآن میں لکھی ہیں. مولانا علی میاں ندوی صاحب کی وہ لے لیجیے، قوموں کے عروج و زوال سے متعلق جو آپ علیہ رحمہ نے لکھی ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی اللہ کے لیے وقف کر دی تھی. دنیا ان کے سامنے نہیں تھی. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے عیب ان پر ظاہر کر دیے تھے، اور انہوں نے علاج بھی بتایا تھا، مرض بھی بتایا تھا. دونوں چیزیں تھیں، مرض کو بھی بتا دیا تھا اور علاج بھی بتا دیا تھا. دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ بس کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ یہ پرابلمس ہیں، یہ پرابلمس ہیں. سولوشن، تو پرابلمس کے ساتھ سولوشن پیش کرنا یہ حکمت کے تحت ہوتا ہے. اور یہ حکمت آ سکتی ہے اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اور یہ حکمت آ سکتی ہے اگر کوئی بندہ زہد اختیار کرے. اظہر فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا میں تم زہد اختیار کرو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. وازہد فیما عند الناس یحبک الناس، کہ جو انسانوں کے پاس ہے تم ان سے بے نیاز ہو جاؤ، انسان تم سے محبت کریں گے. بے غرض اگر تعلقات ہوں، بے لوث تعلقات ہوں، یقیناً لوگ محبت کریں گے، چاہیں گے. غرض ہو، مفادات ہوں، تو ظاہر بات ہے تعلقات بہت زیادہ مضبوط نہیں ہوتے. تو یہ زاہدانہ زندگی ہماری ہو، اس کے سلسلے میں ہم اپنے طلباء کو متوجہ کریں. حکمت کوئی ملنے والی چیز نہیں ہے، یہ پیدا ہو سکتی ہے بشرطے کہ ان امور پر توجہ کریں. تو آپ بھی اسی طرح کی زندگی گزاریں اور اپنے طلباء کو بھی اس طرف متوجہ کریں. تب کہیں جا کر وہ ویژن اور وہ فکر بن سکتی ہے کہ ہم اچھی چیزوں کو ایکسیپٹ کرنے لگتے ہیں. ورنہ یہ ہوتا ہے کہ یہ میرا ہے، یہ تیرا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے. حکمت سے مراد یہ ہے کہ جہاں بھی اچھی بات ملے اسے لے لینا چاہیے. چھان پھٹک کر دیکھ لیجیے، آپ اگر وہ آپ کے تحت ہے، آپ کے مقاصد کے تحت ہے، فائدہ مند ہے تو لے لیجیے، ورنہ ڈسکارڈ کر دیجیے. پریکٹیکل ویز آف ٹیچنگ وزڈم، ہمارے اپنے طلباء کو آپ کیسے حکمت سکھائیں گے، اس کی یہ کچھ مثالیں ہیں، آپ کو پیش نظر رکھ سکتے ہیں. ان کے علاوہ بھی آپ ڈیزائن کریں. ایک تو آپ ان کو علم دیں، انفارمیشن دیں، انفارمیشن کو پروسیس کرنے کا طریقہ بتائیں، ریئلائزیشن ہو،
اللہ تعالیٰ کی معرفت ان کو حاصل ہو، اور تجربہ ان کو کرنے دیں. غلطی کریں کوئی بات نہیں، ان کو کرنے دیں، اپنی کلاس میں کریں، کلاس کے باہر کریں، اپنے گھروں میں کریں، تجربے سے گزاریں ان کو. اور تجربے سے مراد یہ بھی ہے کہ وہ اپنے بڑوں سے سیکھیں اور اپنے چھوٹوں سے بھی سیکھیں. تجربہ صرف اپنے کاموں سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ بڑوں سے سیکھنے سے اور چھوٹوں سے سیکھنے سے بھی ہوتا ہے. اور یہ ایمان کا تقاضا بتایا گیا. آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی، بڑی غیر معمولی حدیث ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. من لم یرحم صغیرنا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، شفقت نہیں کرتا. ولم یعرف حق کبیرنا، جو ہمارے اپنے بڑوں کا حق نہیں پہچانتا. تو تجربے سے مراد یہ ہے کہ چھوٹوں سے بھی سیکھیں اور بڑوں سے بھی سیکھیں. خود ایک استاد اس طرح کا ہو تو طلبہ بھی اسی طرح سے کریں گے. تو ہم اپنے طلبہ کو تجربہ کار بنانے کے لیے ان کو کام کرنے دیں، سیکھنے دیں، سمجھنے دیں، اپنے بڑوں سے بھی اور اپنے چھوٹوں سے بھی. ان کے اپنے خیالات کو ایکسپریس کرنے دیں. ہر ہفتہ ہی صحیح آپ اس کا اہتمام فرمائیں کہ کچھ طلبہ کو آپ بلائیں اور بتائیں کہ انہوں نے کلاس سے کیا سیکھا ہے. لیٹ دیم ایکسپریس دیئر تھاٹس، ان کے اپنے ویوز کو ان کو اپنے ایکسپریس کرنے دیجیے. ان کو بتانے دیجیے کہ انہوں نے کلاس سے کیا سیکھا ہے، کیا سمجھا ہے. بولیں گے تو سمجھیں گے کہ انہوں نے کیا سمجھا ہے. بولنے نہیں دیں گے تو ظاہر بات ہے ان کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا کہ انہوں نے کیا سمجھا ہے. قوت فیصلہ، ججمنٹ کرنے والا بنائیں، ججمنٹل نہ بنائیں. ججمنٹل ہونا اچھی بات نہیں ہے کہ ہر ایک کو دیکھ کر رائے قائم کر لینا، یہ ججمنٹل ہے. ججمنٹ سے مراد یہ ہے کہ قوت فیصلہ کہ یہ صحیح ہے، مجھے یہ کرنا چاہیے، یہ راستہ ہے، اور یہ غلط ہے، اس سے مجھے دور رہنا چاہیے، یہ راستہ صحیح نہیں ہے. تو ججمنٹ کی کیپیبلٹی بھی ہمارے اپنے طلبہ میں ہونی چاہیے. پنکچوالٹی، ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے باتیں آئیں آپ کے سامنے کہ یہ یعنی دل میں اگر اللہ تعالیٰ کا خوف ہے اور علم ہے، اس کا جو اظہار ہوتا ہے وہ اعمال سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، اس کی محبت ہے. کیسے جج کریں گے؟ اعمال ہی سے جج ہوتا نا. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ اللہ تعالیٰ کے شعائر کی اگر آپ عزت و احترام کرتے تو مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کے دل کے تقویٰ کی وجہ سے ہے. دل میں تقویٰ کیا ہے دیکھ نہیں سکتے، لیکن شاعر کا احترام کیا جائے اور اس میں زندگی گزاری جائے تو مطلب یہ ہے کہ وہ دل کے تقوی سے قریب تر بات ہے. تو اس طرح سے پنکچوالٹی کی بات ہے، ڈسپلن کی بات ہے، وہ ایسی بات ہے کہ جو دل میں ہے وہ ظاہر کرتی ہے. وائز تھنکنگ، صحت مند سوچ پر انہیں متوجہ کریں اور قوت عمل کا انہیں خوگر بنائیں. ان کو اس بات کا عادی بنائیں کہ وہ عمل کے ذریعے سے اپنے کاموں، اپنے ویژن کو ریئلائز کریں، عمل کے ذریعے سے اپنے منصوبوں کو پورا کریں، عمل کے ذریعے سے اپنی تمناؤں کو، اپنے خواب کو پورا کریں. خواب دیکھنا، ویژن فارم کرنا اور اچھی سوچ رکھنا بہت ضروری ہے، لیکن اس کے مطابق عمل بھی ہونا چاہیے، اور عمل بہت گہرا ہونا چاہیے. قوت جتنی ہوگی کام بھی اسی مناسبت سے کیا جائے گا. قوت کم ہے، ظاہر بات ہے یہ کام بھی کم ہوگا. لاز آف مومنٹم کیا کہتے ہیں کہ جتنا آپ کا فورس رہے گا اتنا ہی امپیکٹ پڑے گا. تو فورس ایمان ہے، جتنا ایمان مضبوط ہوگا امپیکٹ بھی اسی طرح سے پڑے گا. تو آپ اللہ تعالیٰ کی معرفت پیدا کیجیے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کیجیے، تو اس کی مناسبت سے فورس بھی پیدا ہوگا اور عمل بھی سامنے آئے گا. مثال ہم لے سکتے ہیں سمندر کی. سمندر میں جو لہریں پیدا ہوتی ہیں وہ ندی نالوں میں پیدا نہیں ہوتی. فرق صرف گہرائی کا ہے اور وسعت کا ہے. وہ وسعت، وہ گہرائی ہو تو ظاہر بات ہے ہر جگہ لہریں پیدا ہو سکتی ہیں. تو سمندر کی بڑی لہریں اس لیے ہوتی ہیں کہ اس کی وسعت بھی، اس کی گہرائی بھی اسی طرح کی ہوتی ہے. تو ہمارے اپنے طلباء کے قوت عمل کو بڑھانے کے لیے یہ دیکھیں کہ ان کے دل میں کیا چیز پائی جاتی ہے. اگر ایمان مضبوط ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، خوف ہے، تو یقیناً ان کا عمل بھی بہت ہی زبردست ہوگا. یہ حکمت کے سکھانے کے کچھ عملی طریقے ہیں جن پر آپ کے سامنے کچھ گفتگو کی گئی. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، مطلب یہ کہ رسول اکرم علیہ السلام کے آنے سے پہلے لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، ایک فیکٹ ہے. اور یہ ڈکلیئر کرنا صداقت کی پہچان ہے، حق کی پہچان ہے. حق آیا اور کہہ دیا کہ یہ باطل ہے، جو سامنے جو نظر آ رہا ہے وہ باطل ہے، مطلب یہ کانفیڈنٹ لیول بہت ہی ہائی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ضلالت میں ہو، گمراہی میں ہو، اس لیے رسول آئے ہیں تمہارے درمیان. تو کسی کا یہ کہنا اپنے حق ہونے کا وہ اظہار کرتا ہے. جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید میں، انی اراک وقومک فی ضلال مبین. آپ نے کہا اپنے والد سے کہ میں تم کو اور تمہاری قوم کو ضلالت میں دیکھتا ہوں، کیونکہ آپ علیہ السلام حق پر تھے. تو جو حق پر ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ گمراہی کہاں ہے. جو خود گمراہ ہو وہ حق پر، جو خود گمراہ ہو وہ گمراہی کو نہیں سمجھ سکتے، نہ جان سکتے، نہ حق کو پہچان سکتے ہیں. تو یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے جو آخر میں بیان کی گئی ہے.
عمل کے سلسلے میں 3 باتیں ہیں. تزکیہ نفس کے سلسلے میں آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امیٹیٹ کریں، فالو کریں، آپ کے جیسا آپ مسکرائیں، چلیں، بات چیت کریں، محبت و شفقت سے پیش آئیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ کا جو معاملہ ہے وہ ہم سب کے لیے ایک مثال ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کئی سال رہا، 10 سال آتا ہے تاریخ میں، کہ اتنے سال رہا لیکن کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اف تک نہیں کہا. یہ نہیں کہا کہ کیوں تم نے کام نہیں کیا، تم نے یہ کام کیوں آپ نے یہ کام نہیں کیا. رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معاملہ تھا. تو مطلب یہ کہ محبت و شفقت سے پیش آنا چاہیے. اور سیرت پہ کوئی کتاب کا مطالعہ فرمایا، بہت سی کتابیں بھی آئی ہیں، نئی تحقیقیں بھی آئی ہیں، خاص کر کے ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب کی جو کتابیں ہیں بڑی بلا کی تحقیقی کتابیں ہیں، ان کا آپ مطالعہ فرمائیں. اور سیرت نبی کا مطالعہ کر سکتے ہیں، رحمۃ للعالمین کا مطالعہ کر سکتے ہیں، اور محسن انسانیت کا مطالعہ کر سکتے ہیں، محمد عربی کا مطالعہ کر سکتے ہیں، در یتیم کا مطالعہ کر سکتے ہیں، حیات طیبہ کا مطالعہ کر سکتے ہیں، الرحیق المختوم کا مطالعہ کر سکتے ہیں. بے شمار کتابیں ہیں، الگ الگ ڈائمینشن سے لکھی گئی ہیں. سیرت رسول دروس و نصائح، یہ ایک مصر کے عالم دین کی کتاب ہے جس کا اردو ترجمہ کیا گیا ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ سیرت کے جو پہلو ہیں ان سے ہم کو کیا نصیحتیں ملتی ہیں، اور جو تاریخ ہے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی، ان سے ہم کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں. بہرحال بہت ساری کتابیں ہیں، آپ ان میں سے کسی کا ایک مطالعہ کریں. اور آخری بات یہ ہے کہ اپنے طلباء کا اور اپنے ساتھی اساتذہ کا تزکیہ کرنے پر آپ متوجہ رہیں، ان کی زندگی میں نمایاں تبدیلی لانے کی کوشش کریں، دوسروں کی اصلاح کے لیے کوشش کریں. تو ہم کو اپنی اصلاح کی فکر ہوتی ہے، اور جب ہم اپنی اصلاح کی فکر کرتے ہیں اور کام کرتے ہیں تو دوسروں کی اصلاح کی فکر ہوتی ہے. یہ دونوں انٹر ریلیٹڈ چیزیں ہیں، لہٰذا ہم کو انفرادی اور اجتماعی دونوں پہلوں سے توجہ دینا چاہیے. تو یہ چند باتیں تھیں جو سورۃ الجمعہ کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کی گئی. اس بات کو واضح کرنے کی بھی کوشش ہوئی کہ ایک معلم کی ذمہ داری کیا ہے، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اسلام کی دعوت و تبلیغ فرمائی ہے اس کے پیش نظر کیسے سمجھ سکتے ہیں، اور خود ہمارے اپنے جو تعلیمی سرگرمیاں ہیں اور جو تقاضے ہیں ان کے تحت کیسے سمجھ سکتے ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ان بات پر مزید غور کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. یہ اگلے ہفتے کا شیڈول ہے انشاءاللہ، اس کے مطابق ہم 3 دن مختلف آیتوں کا مطالعہ کریں گے، اور ہر آیت ایک مقصد کے تحت ہے. انشاءاللہ اس کی تفصیلات آپ تک پہنچائی جائیں گی. قبل از آپ مطالعہ فرمائیں اور اس بات کو جاننے کی کوشش کریں کہ ان آیتوں کے ذریعے سے آپ اپنے پیشے کے سلسلے میں، اپنے ذمہ داریوں کے سلسلے میں کیا کچھ سمجھ سکتے ہیں، کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں. اگر قبل از وقت گروپ میں شیئر کریں تو ہمارے لیے بھی بڑی آسانی ہوگی. تو میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ اس کی اچھی تیاری فرمائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.